बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान वी टॉक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं फैसल कमाल पाशा, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं। काफ़ी ज़्यादा अदालत जो है वो इस वक्त हॉट टॉपिक बन चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) का जो केस है वो डिसाइड हो चुका है कि जो बेंचेस की तश्कील का मामला है और उसके साथ साथ जो 184(3) के जो मामलात हैं वो किस तरीके से टेकअप होंगे, वो डिसाइड हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दिल के करीब समझा जाने वाला जो केस था उसका फ़ैसला भी आ गया है। अब आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कौन से अहम मुकदमात जो हैं उनका फ़ैसला आ सकता है, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो ज़मानत के केसेस हैं और उसके अलावा दीगर जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो भी हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेरे इल्तवा है। आज के रोज़ भी कम व बेश 13 जो मुकदमात हैं वो मुख्तलिफ़ अदालतों में इमरान ख़ान और उनकी अहलिया जो है वो उनका सामना कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो मामला चल रहा है उस पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उस हवाले से भी बात करेंगे। फैसल कमाल पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी देखते हैं, दफ्तर ख़ारजा को भी बीट को भी कवर करते हैं, तो आपकी बीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 फैसले आए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। एक तो जो मालूमात तक रसाई का मामला है। हमारे नाजरीन को पहले ये तो बताएं कि वो कितना इम्पोर्टेंट केस था और उस फैसला आने के बाद अब जो अवाम है उसको कितना फ़ायदा होगा उस केस से। देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में अवाम के लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे आइन में एक आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, इजहार राय की आज़ादी। दूसरा है 19A। 19A एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के बारे में है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक एक्ट भी है जो जिसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अच्छा, ये एक शहरी थे मुख्तार अहमद, इन्होंने एक पटिशन फ़ाइल की, पहले इंफॉर्मेशन कमीशन में फ़ाइल की, और इन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के बारे में मालूमात दी जाएं कि यहाँ पर कितने मेल्स हैं, कितनी फ़ीमेल्स हैं, कितने ट्रांसजेंडर्स हैं और कितने डिसेबल लोग यहाँ पर काम करते हैं। ये सारी मालूमात दी जाएँ। इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये डिसीजन दे दिया और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को उन्होंने ऑर्डर किया कि आप इनको इन्फॉर्मेशन दें। अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार जो थे वो चले गए हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने इंफॉर्मेशन कमीशन के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, मुख्तार अहमद साहब जो हैं उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की तो बड़ी दिलचस्प इसमें सूरत हाल पैदा हो गई, और ये सवाल उठाया गया क्या सुप्रीम कोर्ट इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट जाएगी? क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो थे वो गए थे इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट गए थे। तो ये बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई, और बड़ी खैर इस पे बहस भी हुई कि आया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल है या वो एक सुप्रीम इदारे की नुमाइंदगी करते हैं। ये हुई, लेकिन आज उसमें बहरहाल फैसला आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने करार ये दिया है कि जो एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसका इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की है मुख्तार अहमद की पटिशन, उन्होंने रजिस्ट्रार को डायरेक्ट किया है कि इनको मतलूबा जो मालूमात हैं वो मुहैया की जाएं। लेकिन अंडर आर्टिकल 19A जो राइट टू इंफॉर्मेशन का आर्टिकल है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत नहीं। अच्छा, दूसरा वो जो 19A है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है कि मालूमात आप दे सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो मालूमात जो हैं वो क्या अगर पब्लिक हो जाएंगी तो उसका नुकसान तो नहीं होगा। ये वही मालूमात का मामला है एक जब काबीना से मालूमात ली गई थी तोशाखाना की। बिल्कुल। तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है उसको इस्तिस्ना है, और फिर ये कहा गया था कि अगर ये डिटेल पब्लिक हो गई तो पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो मुतासर हो सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तो ये फैसल भाई, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जब इदारों के ऊपर खुद ये कानून का इतलाक होता है तो हर बंदा इस चीज़ से घबराता है। ये क्या मामला है, क्या वजह है? ट्रांसपेरेंसी और इस तरह की शफाफियत जो है वो हर इदारा अपने अंदर लाने में क्यों घबराता क्यों है?
اچھا دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور ویسے یہ جو ہوتے ہیں اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ. اب جیسے رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے، اس کا اطلاق پاکستان آرمی پر بھی نہیں ہوتا. اگر آپ وہاں سے کوئی انفارمیشن لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے. اچھا سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب لاسٹ ہیئرنگ پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لیٹس سے کہ ہمارے ادارے میں 2 ٹرانسجینڈرز کام کرتے ہیں، وہ اپنی معلومات نہیں دینا چاہتے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈسیبلٹی کو پبلک نہ کیا جائے، تو ہم پھر اس کے بارے میں کیا کریں گے. اچھا یہ جو پھر آئین کا آرٹیکل 19A انووک کیا گیا اس فیصلے میں، وہ بات کرتا ہے ریزنیبل ریسٹرکشنز کی. ٹھیک ہے کہ اور یہ وہی ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں جن کا ذکر قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں. جی جی. اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ پہلے، اچھا فیصلے میں انہوں نے تفصیلاً یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو معلومات لے رہا ہے آدمی، اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کیوں لے رہا ہے، اور جو معلومات دے رہا ہے اس کو بھی یہ اس کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ اس نے یہ انفارمیشن کیوں دی. صحیح. لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد وہ معلومات جو ہے وہ تو اس شہری کو دے دی جائے گی، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جس ادارے سے بھی کوئی معلومات ایسی مانگی جائے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی قانون کا سہارا لے کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ایسی ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں جہاں پر اسٹیٹ انوالو ہو جاتی ہے، جہاں پر پاکستان کی سفارتی تعلقات جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ ہوا ہے. اچھا دوسرا آج فیصلہ آیا ہے جو فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے ہماری عوام کے ساتھ. بالکل. تو اس پر بھی تھوڑا سا بریف کریں کہ بنیادی طور پر اس کا کیا آؤٹ کم نکلنے والا ہے. اچھا وہ دیکھیے، وہ جورسڈکشن کا معاملہ تھا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ نے آج یہ کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی، یہ جورسڈکشن ہے نیپرا کی، اور نیپرا کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ جو ڈسکوز ہیں ان کو سنیں 10 دن کے اندر اور اس چیز کا فیصلہ کرے. ریمارکس آئے اس میں کہ جناب جو نیپرا جو ہائی کورٹس ہیں وہ نیپرا کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے، نیپرا کا متبادل نہیں ہو سکتے. اس معاملے میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یا کمپیٹنٹ فورم ہے وہ نیپرا ہے، اور نیپرا نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ آج کا فیصلہ تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا تھا، سپریم کورٹ نے آج یہ اوور ٹرن کر دیا اس پر. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دل کے قریب تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو کیس ہے، اس کا فیصلہ گزشتہ ہفتے آ چکا ہے، اور وہ جزوی طور پر ایکٹ جو ہے وہ برقرار بھی ہے، ایک آدھ شک اس کی جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو چکی ہے. اب اس کے بعد کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیا کی اوپر آئیں کہ جب اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ عوامی مفاد عامہ کے بڑے بڑے جو اہم کیسز ہیں ان کو فکس کریں گے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہ توقع کر رہے ہیں کہ ایک سب سے اہم جو کیس ہے ان کے پاس جو درخواست ہے وہ 90 روز میں انتخابات کروانے کا ہے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں جو عام شہریوں کا ٹرائل ہو رہا ہے اس حوالے سے. حالانکہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے انہوں نے تو اپنی رپورٹ اپنی یقین دہانی عدالت کے اندر کروائی تھی کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہیں شہریوں کا وہ شروع نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس بہت ساری متضاد اطلاعات یہ آ رہی ہیں، ہمیں تو تصدیق نہیں ہوئی اس کی، لیکن کچھ یہ دعوے کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے. تو اس حیثیت سے یہ کیس کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، کون سے اہم کیسز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ٹیک اپ ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیف جسٹس صاحب نے کچھ دن پہلے صحافیوں سے ملاقات کی اور انہوں نے یہی بات کی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایک دفعہ سے فیصلہ ہو جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مئی سے وہ چیمبرز میں بیٹھے ہوئے تھے اور کورٹ میں نہیں آ رہے تھے. بنیادی وجہ یہی تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے. بالآخر اس کا فیصلہ ہو گیا، اور انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ اور مختلف مبصرین کی آراء بھی ہیں
کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کیا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ سرنڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے، کیونکہ انڈر دا آئین کے تحت جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے رولز خود بنا سکتی ہے، اور یہی رولز جو ہیں کہ 3 کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، 3 کی کمیٹی بنی ہے، سپریم کورٹ اگر خود سے کرتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات کو سرنڈر کیا ہے۔ اچھا، چیف جسٹس نے یہ اندیا دیا تھا کہ ایک دفعہ یہ ڈیسیجن ہو جائے تو پھر میں اس کے بعد بڑے کیسز ٹیک اپ کروں گا، اینڈ ون آف دی بگ کیسز جو ابھی آئی تھنک 19 کو فکس ہے وہ بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس ہے۔ یہ غالباً 2019 فیبری 2019 میں اس کا ڈیسیجن آیا تھا، جس میں بحریہ ٹاؤن کو 467 بلین کا فائن کیا گیا تھا، اور اسے کہا گیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے یہ انسٹالمنٹ میں پیسے دے گا، اور پیسے سندھ گورنمنٹ کو جائیں گے، ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جائیں گے، جس کی زمین پہ اس نے بحریہ ٹاؤن بنایا۔ تو اس کیس سے جڑی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے اور واقعات۔ وہ پیسے جو ہے پھر این سی اے کے تھرو وہ جو اسکینڈل بنا ہے جی جی وہ جی ملک جی ریاض نے جی 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 وہ جی پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کیے ہیں، اور بالکل اس حیثیت سے بڑا امپورٹنٹ کیس ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان پیسوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ این سی اے کے ذریعے جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے جی جی کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ قومی خزانے میں وہ پیسے بھیجے جاتے ہیں، اور ملک ریاض کے لیے یہ حکم نامہ آتا ہے کہ یہ جو آپ نے قسط جمع کروائی ہے یہ قسط جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ کیس ضرور ہے۔ جی بالکل تو باقی جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی نظر ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو باقی عوامی مفاد عامہ کے کیسز ہیں ان کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا۔ عمران خان کے حوالے سے جو اپڈیٹ شیئر کرتے چلیں تو جو ان کا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اس حوالے سے فیصلہ اب تک تو نہیں آیا۔ ویسے فیصلہ جو محفوظ فیصلہ تھا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب نے سنا تو دیا ہے، لیکن وہ کھلی عدالت میں ایسا فیصلہ سنایا ہے کہ وہ فیصلہ سنانا نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ریزنز ہیں اس کی وہ بعد میں دی جائیں گی، تو جب تک وہ ریزنز نہیں آ جاتی تو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ فیصلہ کیا آیا ہے۔ بتائیں فیصلہ کیا انہوں نے سنایا عدالت میں؟ انہوں نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، اچھا، اور انہوں نے کہا جی اس کی ڈیٹیل جو ریزنز ہیں وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آ جائیں گی، بس اتنا انہوں نے کھلی عدالت میں کہا ہے۔ تو جب تک وہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جی جی کیا انہوں نے جو جیل میں ٹرائل ہونے کے حوالے سے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے یا عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، تو ابھی تک کچھ یہ کلیئر نہیں ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے فلسطین کا اور اسرائیل کا، بہت اہم ایشو ہے اس وقت، پوری دنیا کی اس کے اوپر نظریں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اس کے اوپر رسپانس ہے وہ رسپانس اتنا زیادہ بفٹنگ رپلائی نہیں ہے جو آنا چاہیے تھا۔ تو دفتر خارجہ کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، آج نگراں وزیر اعظم کی بھی اس حوالے سے تفصیلی بیان سامنے آیا ہے۔ جی جی، تو کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ دفتر خارجہ کیا کر رہا ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، جو سیٹرڈے کو جلیل عباس جیلانی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور ان کی پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ پیلسٹینینز کا جینوسائڈ یعنی نسل کشی کر رہا ہے۔ اچھا، اس بیان کو جو پیلسٹینین ایمبیسی ہے پاکستان میں اس نے بڑا اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایران کے بعد جو سب سے زیادہ جو سخت کانڈیمنیشن ہے وہ پاکستان کی طرف سے آئی ہے۔ پاکستان جو ہے اس نے اپنا کافی اس میں سفارتی جو کوششیں ہیں مطلب وہ ان کو تیز کیا ہے، اور لیکن یہ بحران آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی ہائی ڈینسٹی کا بہت بڑا والیوم ہے اس بحران کا، ساری دنیا اس میں انوالو ہے، جو بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں، رشین انوالومنٹ ہے اس کے اندر یو ایس کی انوالومنٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ تو ڈال رہا ہے اس بحران کے لیے، لیکن وہ ظاہر ہے اس طرح سے نہیں کر سکتا کیونکہ ایک بہت بڑا بحران ہے، بڑا سنگین بحران۔ لیکن جو فلسطین کے ایمبیسڈر ہیں جی جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان سے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام شاید مطمئن نظر نہ آئے، ظاہر ہے لوگوں کے بہت زیادہ جذبات ہیں، لیکن جو فلسطین کا دفتر خارجہ ہے وہ پاکستان کے بیان سے مطمئن نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے بعد اگر کسی کا رسپانس آیا ہے تو وہ پاکستان کا ہے۔ تو آج کے وی ٹاک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پروگرام کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.